نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي 10th para Surah At-Tawbah ayat number 36 इन्ना बेशक इद्दत शुहूरी महीनों की गिनती इंदल्लाहि अल्लाह के नज़दीक इसना आशरा 12 है शहरन महीने फी किताबिल्लाह अल्लाह की किताब में यौमा जिस दिन खलक़स समावाति वल अर्द जिस दिन उसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को मिनहा इनमें से अर्बअतुन 4 हुरुम हुर्मत वाले हैं ज़ालिका ये ज़ालिका दीनुल क़य्यिम ये दुरुस्त दीन है फला तो पस ना तज़लिमु तुम जुल्म करो फ़ीहिन्ना इनमें अनफुसकुम अपने नफ्सों पर वक़ातिलू और जंग करो अल मुशरिकीना मुशरिकीन से काफ़ा सब के सब काफ़ा फा से है कमा जैसा कि युक़ातिलूनकुम वो जंग करते हैं तुमसे काफ़ा इकट्ठे होकर यानी सब मिलकर वअलमू और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला मअल मुत्तकीन मुत्तकीन के साथ है तो बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 है इस ना कहते हैं 2 को और आशरा 10 10 और 2 12 तो अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती सिर्फ 12 है फी किताबिल्लाह से यहाँ मुराद कुरान करीम नहीं बल्कि लोहे महफूज है यानी अल्लाह ताला ने ये जो गिनती है ये तब से है यौमा खलक़स समावाति वल अर्द जब से ये ज़मीन और आसमान बने तब से ये चलता चला आ रहा है मिन्हा अर्बअतुन हुरुम और इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं यानी जब से अल्लाह ताला ने चांद सूरज और ज़मीन को तहलीक किया है उसी वक्त से ये हिसाब भी चला आ रहा है कि महीने में एक ही दफ़ा सिर्फ जो चांद है वो निकलता है तुलू होता है तो इस हिसाब से साल के 12 ही महीने बनते हैं तो ये बात इसलिए यहाँ पे कही जा रही है कि अरब के लोग क्या करते थे कि अपने दुनियावी फ़ायदों की खातिर हज में ज़्यादा इनकम की खातिर या इसलिए कि हज अपनी डेट्स को चेंज कर कर के आता है जैसे आपको पता है कि जो कमरी महीने और साल हैं वो बदल बदल कर आते हैं जैसे रमज़ान है तो लास्ट ईयर अगर मई में आया था तो इस साल अप्रैल में आ रहा है तो ये क्या करते थे कि उसमें चेंजेस कर लिया करते थे कि क्योंकि ये वेदर अच्छा है तो इसी वेदर में बार बार हज हो जाएगा तो ये हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा या फिर क्योंकि इन्होंने जंगो जदल करनी होती तो ये इस तरह उसमें चेंजेस कर लिया करते थे किस तरह के कभी तो 13 या 14 महीने बना लेते ताकि जिस माह हराम को उन्होंने हलाल कर लिया इससे उसे मतलब कंपनसेट करने के लिए यानी ये क्या करते थे जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मिनहा अर्बाअतुन हुरुम इनमें से जो 4 महीने हैं जैसे जिलक़ादा जिलहिज्जा और मुहर्रम तो और रजब ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं तो ये क्या करते कि एक साल में हुर्मत इस ये अनाउंस कर देते कि इस साल हुर्मत वाले महीने इनकी बजाय ये हम कर लेंगे और अगले साल हम इनको कर लेंगे या साल के मुख्तलिफ हिस्सों में उसको कर लिया जाता था तो ये इनकी रजब जो है वो उसमें ये उम्रा करते थे तो उसको और जिलकदा जिलहिज्जा और मुहर्रम हज के लिए मुख्तस था तो क्या कि अगर ये बताया गया कि ज़ालिका दीनुल क़य्यिम दुरुस्त दीन तो यही है यानी जो अल्लाह ताला ने फिक्स कर दी है बात वही होकर रहेगी लेकिन इन लोगों ने अपनी आसानियों की और अपने दुनियावी फ़ायदों की खातिर उसको चेंज कर लिया तो फरमाया जा रहा है कि फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम तो बस ना तुम जुल्म करो इनमें अपने नफ्सों पर यानी इनमें कमी और ज्यादती करके अपने आप को हलाक मत करो जुल्म करने से क्या मुराद है यानी अल्लाह के हुक्म अदूली ना करो अल्लाह के हुक्म से रूगर्दानी ना करो उसकी नाफरमानी ना करो अपने फायदों की खातिर अच्छा अरब किस तरह से उनको चेंज कर लिया करते थे इसकी 2 सूरतें थी एक तो ये थी कि जो जंगो जदल और गारतगिरी और खून के इंतकाम लेने की खातिर किसी हराम महीने को हलाल कर लेते थे और इसके बदले में किसी हलाल महीने को हराम करके हराम महीनों की तादाद पूरी कर देते थे
اتنا احسان کرتے تھے کہ ایٹ لیسٹ اس کی گنتی پوری کر لیتے تھے، ورنہ ان کے لیے کیا بعید کہ وہ کہتے حرام رہنے ہی دو، بس حلال ہیں سارے مہینے۔ دوسری صورت یہ تھی ان کے لیے کہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے اس میں ایک مہینہ بڑھا دیتے تھے تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے، اور ان تکلیفوں سے ہم بچ جائیں کہ جو قمری مہینوں میں اگر آئے گا تو جیسے بہت زیادہ گرمی میں آئے گا یا بہت سردی میں آئے گا تو زیادہ تردد کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح 33 سال تک حج اپنے اصلی وقت کے خلاف دوسری تاریخوں میں ہوتا رہتا تھا، اور 34ویں سال ایک مرتبہ اصل ذی الحج کی 9-10 تاریخ کو ادا ہوتا تھا۔ تو اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں فرمایا کہ یعنی اس سال حج کا وقت گردش کرتا ہوا ٹھیک اپنی اسی تاریخ پر آ گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مطلب سیٹ کی تھی، یعنی زمانہ گھوم گھام کر اسی مقام پر آ گیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے تھے تو تب تھا۔ تو اب جو ہے حج اپنے اصلی وقت پر ہی ادا کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو چینجز کرنا ہے یا حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر لینا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے حرام کیے ہوئے کو یہ حلال بھی کر لیتے اور پھر ہیلا بازی کر کے تو اس کو قانون بنا دیتے تھے۔ تو کیا تھا کہ کبھی کسی مصلحت کے تحت، کبھی اپنی کسی انتظامی ضرورت کے تحت ہر بار اس کو چینج کر لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح ہر قسم کے حالات اور کیفیات میں اس کے احکام کی اطاعت جو ہے وہ نہیں کرتے تھے، یعنی اپنی چیزیں آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے رمضان ہے تو وہ کبھی گرمی میں اور کبھی برسات میں، کبھی سردیوں میں۔ تو ایمان والے کون ہیں کہ جب بھی رمضان آئے چاہے وہ سردی میں ہو گرمی میں ہو تو وہ روزے رکھ کر اپنی فرما برداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھے مومن کی نشانی ہے۔ اب دیکھیں کہ ان کے ہاں حج کی بہت امپورٹنس تھی، تو اسی طرح حج بھی قمری حساب سے مختلف موسموں میں آتا ہے، اور ان سب طرح کے اچھے اور برے حالات میں اللہ کی رضا کے لیے سفر کر کے بندہ اپنے خدا کی آزمائش میں پورا اترتا ہے اور بندگی میں ایک طرح سے استقامت دکھاتا ہے۔ اب اگر کوئی گروہ اپنے سفر اور اپنے تجارت اور اپنی بزنس کی خاطر یا پھر اپنے کاروبار یا کسی اور ضرورت کی خاطر کسی خوشگوار موسم میں ہمیشہ کے لیے قائم کر دے کہ بولے کہ آئندہ حج جو ہے وہ صرف دسمبر یا جنوری میں ہی ہوا کرے گا، تو اس کے کیا معنی ہے کہ بندوں نے اپنے خدا سے بالکل ہی بغاوت کر دی ہے، وہ خود مختار ہو گئے ہیں۔ تو اسی چیز کا نام تو کفر ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے کاموں یا پابندیوں اور چیزوں کو چھوڑ کر آپ اپنے کمفرٹ اور اپنے آرام اور اپنی خوشی کو دیکھتے ہوئے اس کو چینج کر لیں۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ اپنی سہولت میں اپنی پسند کے موسم میں چیزوں کو چینج کر لیا کرتے تھے تاکہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو، اگر ہماری فصلیں کاٹنے کا ٹائم آ رہا ہے تو اس پہ ہمیں حج کے لیے نہ نکلنا پڑے۔ تو یہ سارے چیزیں ہیں کہ جن کے لیے فرمایا گیا ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو پس نہ تم ظلم کرو ان میں اپنے نفسوں پر، وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور جنگ کرو مشرکین سے سب کے سب جیسا کہ وہ جنگ کرتے ہیں تم سے۔ یعنی ویسے تو حرمت کا خیال رکھا جائے گا، لیکن اگر کوئی حملہ کر دے تو پھر ڈیفینس تو کرنا ہی ہوگا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انما، بے شک، انما النسیء، بے شک نسی یعنی آگے پیچھے کرنا مہینوں کا، زیادہ یہ اضافہ ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، فی الکفر، کفر میں، یدلو، گمراہ کیے جاتے ہیں، بہ الذین، ساتھ اس کے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ، وہ حلال کرتے ہیں اس کو، عامن، ایک سال، ویحرمونہ، اور حرام کرتے ہیں اس کو، عامن، ایک سال، لیواطئوا، تاکہ موافق کر لیں، عدہ، گنتی، ما حرم اللہ، جو کہ حرام قرار دی اللہ نے، فَيُحِلُّ، تو پس وہ حلال کرے، ما حرم اللہ، جو حرام کیا اللہ نے، زُجِّنَ، خوبصورت بنا دیے گئے، لہم، ان کے لیے، سوء، برے، اعمالہم، ان کے اعمال،
واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔ اور یہ بات کتنی یہاں پہ قابل غور ہے کہ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ اعمالہم، کہ یہ سب کرنے کے باوجود، یعنی جو زیادتیاں یہ کرتے ہیں، ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے ہیں۔ تو مشرکوں کے کفر کی زیادتی بیان ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح اپنی رائے کو اور اپنی ناپاک خواہش کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے مقدم رکھتے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے احکام میں رد و بدل کر دیتے تھے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنا لیتے تھے۔ 3 مہینے کی حرمت کو تو ٹھیک رکھا، پھر چوتھے مہینے محرم کی حرمت کو اس طرح بدل دیا کہ محرم کو سفر کے مہینے میں کر دیا کرتے تھے اور محرم کی حرمت نہیں کی جاتی تھی، تاکہ بظاہر سال کے جو 4 مہینے کی حرمت ہے وہ تو پوری ہو جائے، اور اصلی حرمت کے مہینے محرم میں لوٹ مار اور قتل و غارت بھی کر لیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا بہت زیادہ شیوا تھا جنگ و جدل کرنا۔ ان کو جب تک یہ قتل و غارت گری نہ ہو جائے ان کو سکون ہی نہیں آتا تھا۔ تو جب وہ 3 مہینے لگاتار آتے تھے، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، تو پھر ان کو پرابلم ہو جاتی تھی کہ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنی زیادہ سکون اور اطمینان کے ساتھ لگاتار 3 مہینے گزاریں۔ تو اس پر وہ کیا کرتے تھے کہ تبدیلی کر لیا کرتے تھے، اور نہ صرف تبدیلی کرتے تھے بلکہ اس میں چینجز کر کے پھر بڑے فخر سے یہ بات بتایا بھی کرتے تھے کہ ذو الحج کے مہینے میں ہم نے یہ کر لیا ہے، اور محرم کے مہینے میں ہم نے یہ کر لیا، اس سال محرم کی جگہ پہ فلاں مہینہ حرمت والا ہوگا۔ تو ذی الحج کے مہینے میں مشرک جو ہے وہ اور کاموں میں لگے رہتے، اور پھر کسی اور مہینے کو کہتے کہ چلیں اس میں اب حج کر لیتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ بے شک نسی یعنی چینجز کرنا یہ زیادتی ہے اور یہ کفر کی بات ہے۔ یدل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواتوا عدۃ ما حرم اللہ، کہ کبھی کسی کو حلال اور کبھی کسی کو حرام کر دیا کرتے تھے، یعنی جو ذی الحج آتا اس میں حج ادا کرتے، پھر محرم کے نام سے خاموشی برت لیتے، اس کا ذکر ہی نہ کرتے، پھر لوٹ کر سفر نام رکھ دیتے، پھر رجب کو جمادی الثانی، پھر شعبان کو رمضان اور رمضان کو شوال، پھر ذوالقعدہ کو شوال، ذی الحج کو ذی القعدہ اور محرم کو ذی الحج، تو اس میں حج کرتے تھے، اور پھر اس کا اعادہ کرتے اور 2 سال تک ہر ایک مہینے میں برابر حج کرتے۔ تو جس سال حضرت ابوبکر صدیق نے حج کیا، اس سال مشرکوں کی اس گنتی کے مطابق دوسرے سال کا ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا، اور وہ یعنی جو بہت زیادہ فیمس بھی ہے 10 ہجری کا حج، تو اس کے موقع پر ہی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ زمانہ گھوم کر پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے، کہ جس حالت پر وہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، تو اس کے بعد سے اب تک الحمدللہ حج اپنی اسی اسپیسیفک ڈیٹ پر ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن مشرکین کے لیے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اعمال خوبصورت بنا دیے تھے، یعنی ان کی سیاہ کاریوں کی وجہ سے یہ گناہ بھی ان کو اب خوبصورت لگنے لگا تھا، وہ اس پر بڑا فخر محسوس کیا کرتے تھے کہ کتنی مہارت اور کتنی چالاکی کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو بدل کر اور اپنے قانون ایسے سیٹ کر لیے کہ ہمیں فائدہ بھی ہو جائے اور ہمیں زیادہ ایفرٹ بھی نہ کرنی پڑے، اور دین کے نام پر بھی کوئی زیادہ بلیم نہ ہمارے اوپر آئے۔ تو زُجِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔ کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ وہ ہدایت کی طلب ہی نہیں رکھتے، وہ نہ صرف اپنے گناہوں کو دھڑا دھڑ کیے چلے جا رہے ہیں بلکہ ان پر خوشی اور مسرت کا بھی اظہار کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بھی ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔